मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद याहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। आपके घरानों के लिए मैं सलामती की दुआ मांगता हूँ, आपके बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों साथियों के लिए, आपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ। दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं उन सब के घरानों के लिए मैं यस्सु के नाम में सलामती मांगता हूँ। तो अजीज़ों, इन दिनों में मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरी पे, यानी खुदा का जलाल, खुदावंद की जलाली शान जो है, उसकी अज़मत जो है, वो बेशक जलाल का बादशाह है। वो जलाली तौर पे इस दुनिया में आया और उसने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उस जलाली नूर को, उस जलाली किरण को जो उसने हम पर ज़ाहिर की है, हम खुदावंद यस्सु मसीह के बेटे और बेटियां होते हुए आज हम उस जलाल की किरणों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें, उस जलाली कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें, उस जलाल को अपनी ज़िंदगी और ख़ानदानों के अंदर रसीव करें, ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होता जाए। हमारे बोलने से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता रहे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के ज़रिए, खुदावंद की परस्तश करने के ज़रिए, रखने में खड़े होने के ज़रिए, कलाम मुक़द्दस सुनने और सुनाने के ज़रिए, कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के ज़रिए हम खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यस्सु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसी तरह बुक ऑफ जॉन्स के अंदर हम देखते हैं, उसके तीन बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये है खुदा का जलाल, ये है खुदा की ग्लोरी जो वो साबित करता है। वो अपने बेटे को इस दुनिया में अपने जलाल को भेज देता है ताकि उस जलाल के ज़रिए, उस बेटे के ज़रिए हम खुदावंद की उस मोहब्बत को, इलाही कुदरत को जान सकें और खुदावंद की उस बरकत को, खुदावंद की उस सल्वेशन को जो उसने मसीह यस्सु के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में भेजी, क्योंकि वह नूर होकर इस दुनिया में आया, जलाल बनकर आया। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम अपने उस मालिक खुदावंद का शुक्र करें। यस्सु मसीह के वसीले से नजात जो है अब इंसान की ज़िंदगी के अंदर आई। जलाल इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसने देखा, महसूस किया और अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया। हम देखते हैं अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर कि खुदावंद का जलाल ही जलाल हमें नज़र आता है। बुक ऑफ जेनेसिस से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन तक अगर आप देखें, इस पूरी किताब के अंदर, इस पूरे मजमूए के अंदर हमें ये नज़र आता है कि खुदा की ग्लोरी, खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर आता है। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि उसका जलाल जो है एक तो ज़ाहरी तौर पर हमें नज़र आता है, दूसरा बातनी तौर पर भी खुदा का जलाल जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है। बेशक हम किसी भी कौम कबीले से तल्लुक़ रखते हों तो भी खुदा का कलाम हमारे साथ बोलता है। इसी तरह हम बुक ऑफ जॉन के अंदर देखते हैं और उसके चैप्टर 4 के अंदर देखते हैं कि यहाँ भी हम देखते हैं कि सामरी औरत जो है वो मसीह यस्सु के साथ कन्वर्सेशन करती है, डिस्कस करती है। और हम देखते हैं कि जो सामरी लोग थे, ये जो है इनका तरीक़ाकार कुछ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। ये यहूदियों की एक बिगड़ी हुई एक कौम है, एक नस्ल है, यहाँ उनकी एक ऐसी शक्ल है जो खुदावंद के आइन कवानीन को छोड़ दिया। इन्होंने बुत परस्ती इख्तियार की, बहुत सारे गलत काम शुरू कर दिए और खुदावंद की नाफरमानी शुरू कर दी। वो खुदावंद के उन आइन कवानीन को नहीं मानते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह ने एक हमें हवाला मिलता है मरकस रसूल की अंजील के अंदर, उसके बाद हमें लूका और यूहन्ना, और उसके बाद हमें मत्ती रसूल की मार्फत भी हमें मिलता है कि बहुत सारे सामरी लोग जो थे वो मसीह यस्सु के पास आते हैं। और कई दफ़ा तो मसीह यस्सु की हकारत भी की जाती थी और अक्सर यहूदी जो थे यस्सु मसीह को सामरी कहते थे क्योंकि यहूदी सामरियों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज हम इस बात को भी जानते हैं कि मसीह यस्सु ने एक सामरी को जो है बताया, सिखाया
کہ کس طریقے سے اس نے اس راہ کے کنارے جو شخص گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، ڈاکوؤں کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور ایک سامری جو ہے اس شخص کو جو ہے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا علاج کرواتا ہے اور اپنی محبت شو کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے۔ تو سامری جو ہیں آج بھی اگر دنیا میں اگر سامری ہیں تو وہ مسیح یسوع کو جب قبول کر لیتے ہیں تو وہ مسیح یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، لیکن یہودی جو ہے وہ اکثر سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، کہ وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس سے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی خاص ہمیں ایک بات ملتی ہے جو مسیح یسوع کے جلال کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مسیح یسوع کے اندر جو قدرت تھی وہ سامنے یہاں نظر آتی ہے کہ خدا کس طرح اپنے اختیار کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پس وہ سامریوں کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے، اور وہ اس قبضے کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں ہے۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھا تھا کہ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا، اور سامریوں کی ایک عورت پانی بھرنے آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد جو تھے شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اور اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کس طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ اب یہاں مسیح یسوع جو ہے بات چیت کر رہے ہیں ایک سامری عورت سے، اور سامری عورت جو ہے وہ مسیح یسوع سے مخاطب ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ سامریوں سے کس طرح جو ہے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع جو تھے خود یہودی تھے اور یہودیوں سے ہی نجات تھی۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے ہمیشہ ہی اپنے باپ کی فرما برداری کرتے، اور ہمیشہ اپنے جو شاگرد تھے ان کو بھی سکھاتے، ان کو بتاتے تھے۔ اور اس دور کے اندر جو بھی کلچر تھا وہ یہودی تھا، جوڈائزم تھا۔ لیکن آج دنیا میں بہت سارے مذہب، بہت ساری قومیں، قبیلے بن گئے ہیں، لیکن بک آف اگر آپ ایکس کے اندر دیکھیں تو یہاں پوری کے ساتھ، کرینے کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمیں خداوند کے کلام کو جو ہے حقیقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے ریولیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی خاص بات ہوئی کہ عورت نے مسیح یسوع سے کہا، عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسا ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں آؤں۔ اب جو سامری عورت ہے وہ مسیح یسوع سے کافی لمبی چوڑی بات چیت کرتی ہے، لیکن پھر یہاں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ مسیح یسوع سے کہ اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جو مجھ سے پیے گا وہ ابد تک جو ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور جو اسے پانی میں دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور اس بات کو گہرے طور پر اس نے سمجھا اور دیکھا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، اور خدا کے کلام کو وہ اس بات کو سیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ عام پانی کی بات کر رہا ہے، لیکن روحانی طور پر ابھی وہ اس بات کو نہ سمجھ پائی۔ اور اس نے کہا مسیح یسوع سے کہ میں پانی مجھے دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو پھر یہاں آؤں، اس کنویں پہ دوبارہ میں نہ آؤں، بلکہ یہ پانی میں پیوں تو میں تا زندگی جیتی رہوں۔ اس کی سوچ یہ تھی، لیکن یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی سمجھدار بناتے ہیں، بہت ہی اپنے آپ کو ہم عقل مند جانتے ہیں، لیکن ہماری عقل ناقص ہے۔ خداوند یسوع مسیح دلوں اور خیالوں کو جانتے ہیں، اور وہ ہر ایک بات کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس عورت کو میں کس طریقے سے جواب دوں، کیونکہ مسیح یسوع نے جو زندگی کا پانی کہا تھا یا میرے سے لے لے، تو وہ مسیح یسوع جو تھے اسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اس پانی کا ذکر کر رہے تھے، تاکہ وہ مسیح یسوع کی ان گہری باتوں کو سمجھ سکے، جان سکے، لیکن وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکی، کیونکہ یسوع نے جواب میں سے کہا تھا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھ پائی، لیکن وہ دنیا کی باتیں، دنیا کی سوچیں رکھتی تھی، اور اس بات کو وہ نہ جان پائی۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے شوہر کو یہاں لا۔ اس نے جواب میں سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔
जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि तूने खूब कहा बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है, लेकिन जिसके पास तू है अब वो तेरा शोहर नहीं, तूने ये सच कहा। और यहाँ हम देखते हैं कि उस औरत की ज़िंदगी के अंदर आप देखें कि कितनी हलचल मच जाती है और किस तरीके से उसे मालूम हो जाता है कि ये दिलों और ख़्यालों का जानने वाला है, और दिलों और ख़्यालों का जानने वाला सिर्फ़ वो जलाली ज़ात है, वो जलाली कद्दूस है, जो खुदावंद का बेटा यीशु मसीह है, जो जलाली है और अपने जलाल के अपने नूर को जो है ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है, ताकि ये ना कभी प्यासे हों ना कभी भूखे हों। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि खुदा अपने उस जलाल को, अपने उस रहम को इंसान की ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है। और खुदा हमें तौफीक दे ताकि हम भी उस जलाली खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, उससे वो पानी मांगें, क्योंकि उसने कहा था कि ज़िंदगी का सरचश्मा मैं हूँ, आबे हयात का चश्मा मैं हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हमारी प्यास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना भी ज़्यादा आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, बरकत पाएंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर चश्मे जो है फूट निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहाली, ताजगी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी घरानों के अंदर जलाल ही जलाल और उसकी रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी, और आपके घराने जो हैं वो बाबरकत ठहरेंगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी तरह यशाया 44 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि वो अपना जलाल जो है ज़रूर ज़ाहिर करता है, और अपने जलाल को लोगों पर ज़ाहिर करता है, कौमों, कबीलों, उम्मतों पर ज़ाहिर करता है। और खुदा का कलाम जो है वो ज़ाहिर इसलिए करता है ताकि लोग उसे जानें कि वो जलाल का बादशाह है। और ज़बूर 72 में लिखा है उसकी 19वीं आयत में कि उसका जलाली नाम हमेशा के लिए मुबारक हो। बेशक वो जलाली है, उसका नाम ही जलाली है, क्योंकि आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे कोई और नाम ही नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात और बरकत पाएँ। सिर्फ एक ही जलाल है, जलाली बाप है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और वह जलाल का बादशाह है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि सारी ज़मीन उसके जलाल से महमूर है। हमें उसकी मामूरी में से हमें ये सब कुछ लेने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस कहता है कि आमीन सुम आमीन, हमें भी आमीन कहने की ज़रूरत है, हालेलुया कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बूर जो है 73 वो हमें ये कहता है कि आखिरकार मुझे जलाल में वो कबूल फरमाएगा। आज मसीह यीशु जो है अगर उस सामरी औरत को ये मैसेज देते हैं, उस जलाल के अंदर आने के लिए दावत देते हैं, उस जलाली रोशनी के अंदर आने की दावत देते हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तेरी ज़िंदगी के अंदर चश्मे जारी कर दूंगा, तो आज खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका नाम ही काफ़ी है। और हमें खुदावंद की उस मर्ज़ी को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जानने की ज़रूरत है कि खुदा की जो मर्ज़ी है क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर भी असर करती है या नहीं। आज कुछ देर के लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है, आज हमें इस बात को मानने की भी ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन सी ऐसी खाली जगहें हैं कि जहां हमने उसको पूर्ण नहीं किया। हमने कौन सा ऐसा वक्त है जो खुदावंद की उस ग्लोरी को हम देख नहीं सके, कौन सा ऐसा वक्त है जो हम खुदावंद के जलाल के उस रहम के साए के नीचे से महरूम हो गए हैं। हमें वो वक्त याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम भूखे थे तो वो हमें खाना खिलाता, जब हम प्यासे वो हमें पानी पिलाता, और हमारी जो है हर वक्त हमारी हर मुश्किल और परेशानी का इलाज करता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई हैं जो आज उस ग्लोरी से, उसके जलाल से महरूम हो चुके हैं। लेकिन हमें खुदावंद के रहम को, उसके फ़ज़ल को, उसके ग्रेस को और उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी के अंदर मांगने की ज़रूरत है, ताकि वह अपने जलाल की रोशनी से हमें मनवर करे और हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो, ताकि हमारा उठना और बैठना और चलना जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तब हम खुदावंद के उस रेवलेशन को, खुदावंद की उस मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करने के लायक बनेंगे। पालूस रसूल ने बड़ी खूबसूरत टीचिंग दी। पालूस रसूल ने हमेशा जो है कलीसिया को सिखाने के लिए खुदा के इल्हाम से, खुदा के पाक रूह की तहरीक से बहुत सारी बातें हमें बताई और हमें सिखाई हैं, जिसमें से आज हम पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 15वां बाब देखेंगे और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि बस जिस तरह मसीह ने
خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ ہاللیلویہ۔ اب مسیح یسوع جو ہے اس سامری عورت کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، اسے جلالی قوت کے اندر لانا چاہتے تھے اور جلالی رحم کے اندر لانا چاہتے تھے، تاکہ وہ اس کی ساری غلاظت جو ہے، اس کی ساری جو بے دینی ہے یا اس کی زندگی کے اندر جو ایرر ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ مسیح یسوع بھی اس کو لانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے اس کو یہ میسج دیتے ہیں، اور اسی لیے پالوس رسول نے بھی یہی بات کی، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کے ساتھ کیا ہونا ہے، پلگ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، کیونکہ خدا کا یہ بہت بڑا رحم ہے، خداوند کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ وہ جلال ہے، اور جلال جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے ظاہر ہونے سے، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے جلال جو ہے وہ آگے کلیسیا تک ٹرانسفر ہوا۔ اور یہی بات پالوس رسول کہتا ہے، وہ کہتا ہے پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کرو۔ آج ہمیں بھی کلیسیا کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، کلیسیا کو خداوند کے جلالی کاموں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے الہام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کے شان و شوکت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ، جلال، شان، شوکت اور بادشاہی سب ہمارے خداوند کی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا شکر، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اسے اپنی زندگی، اپنے گھرانوں کے اندر ہمیشہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی خدا کا کلام ہے، اور یہی خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہی خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی اس گلوری کو، خداوند کی اس جو جلالی صورت ہے اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگ موسیٰ جو ہے وہ اس چہرے کو نہیں دیکھ پایا، مسیح یسوع جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلال بن کر اس دنیا میں آیا۔ مسیح یسوع نے زمینی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ مسیح یسوع کیونکہ کامل انسان بھی تھے، کامل خدا بھی تھے، اور ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی رحمت کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کیے، اور وہ کام جو عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق کے اندر باپ کیا کرتا تھا، وہی مسیح یسوع نے کیے۔ اور مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جیسے باپ کرتا ہے ویسے میں بھی کرتا ہوں۔ سو پالوس رسول جو ہے یہی بات ہمیں سکھا رہا تھا، یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں بھی ان لوگوں کو مسیح یسوع کے وسیلے سے ہمیں اس جلالی صورت کے اندر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری شکل جو ہے بگڑ چکی ہے، ہماری شکل تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اب مسیح یسوع کے وسیلے سے، اس جلال کے وسیلے سے ہماری تربیت ہو جائے، ہماری کانٹ چھانٹ ہو جائے، اور ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے نئے مخلوق بن جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 7واں باب ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی خدا کا کلام جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ گائیڈ ضرور کرتا ہے، اور ضرور کوشش کیا کریں کہ جب خداوند آپ کو موقع دے آپ ضرور خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو ضرور سنا کریں، سیکھا کریں، اور اپنی زندگی کے اندر قبول کیا کریں۔ اور یہاں بہت ہی خوبصورت انسٹرکشن جو ہے ہماری زندگی کے لیے ہیں۔ آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ آج اس کے زندگی بخش کلام کے وسیلے سے نہ صرف ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے، بلکہ وہ بھائی بہن جو زندگی کے کلام کو سنتے ہیں، سن کر برکت پاتے ہیں، خدا اپنے پاک روح کی تحریک سے ان کی زندگی کو بھی بدل دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں 8 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانشت میں، پالوس رسول کہتا ہے کیونکہ میری دانشت میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آرزو میں داخل ہو جائے۔ یہاں لکھا ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے کہ اس امید پر بطالت کے اختیار میں
کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے۔ اب داخل ہونے کے لیے، اس جلالی صورت کے ساتھ پیوستہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خواہش کرنے کی ضرورت ہے، آرزو رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں پیوستہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے یہ راہ ہمارے لیے ظاہر کر دی ہے۔ خدا نے ہمارے لیے یہ اپرچونٹی رکھ دی ہے کہ ہمارا جو میل ہے وہ آئندہ زندگی میں جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہم اس جلالی کورنٹ میں آ سکتے ہیں، اس جلالی جو ہے جلالی کور کے ساتھ ہم جو ہے محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس جلالی اگر کور میں نہیں ہوں گے، اگر ہم جلالی اس صورت میں نہیں ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح کی صورت ہے، اگر اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اگر یسوع مسیح کو اس جلالی صورت کے مطابق ہم پرکھ نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی سنوار نہیں سکتے، کیونکہ توما رسول نے کہا تھا یسوع مسیح سے کہ جب تک میں تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں میں کبھی بھی یقین نہیں کروں گا۔ آج بھی بہت ساری دنیا کے اندر لوگ ہیں جو ابھی بھی شک کرتے ہیں، یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کے جلال کو وہ نہیں مانتے، لیکن پالوس رسول ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے جو دکھ درد ہے، تکلیفیں ہیں، اس کے مطابق ہم اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکیں یا مقابلہ کر سکیں یا اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو سکیں، کیونکہ بہت انسان جو ہے اس دنیا کے اندر ستایا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں آج دنیا میں جو ہیں پریشان حال ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسیح یسوع کو آج جان لائے، اگر یسوع مسیح کو پہچان لیں، یسوع مسیح کے اس جلالی قوت کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کے پاس آ جائے، تو ان کی زندگی بدل جائے، ان کے لیے ایک نئی راہ کھل جائے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا اپنی راہوں کو ہماری زندگی کے اندر ظاہر کرتا ہے، اور خدا اپنے رحم کے وسیلے سے نسل انسانی کو خوشخبری دیتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر ایک نیا کام کرتا ہے۔ خداوند کا ہمیں شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرتا اور ہماری زندگی کے اندر اپنی رہنمائی کو اور اپنے فضل کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور جب ہم خداوند کی اس الہی قدرت کو دیکھتے ہیں، اس کے الہی جلال کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بے شک ہمارا خداوند جو ہے واقع ہی وہ جلال کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی جو الہی ذات ہے، الہی قدرت ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایک گہرا کام کرتی ہے، اور خداوند ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا رہا ہے۔ اور خداوند نے بک آف ریولیشن کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مکاشفہ ہمارے لیے رکھا ہے، اور بک آف ریولیشن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت ساری گہری باتیں ہیں، عمیق باتیں ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اگر ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو اگر آج قبول کرتے ہیں، خداوند کے اس ریولیشن کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں کہ وہ واقعی جلال کا بادشاہ ہے، تو پھر آج آپ ایک نئے موڑ پر ہیں، اور وہ موڑ جو ہے وہ زندگی کی طرف جاتا ہے، اور زندگی بہت قریب ہے، اور زندگی جو ہے یسوع مسیح ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ راہ، حق و زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند جو ہے بہت آپ کو پسند کرتا ہے، خداوند آپ کو بہت چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے، تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ آئیں ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے وہ جلال کا بادشاہ جس کے اندر جو ہے قدرت ہی قدرت پائی جاتی ہے، مکاشفہ ہی مکاشفہ پایا جاتا ہے، اور وہاں بھی بہت سارے جو ہیں لاکھوں
اور لکھا ہے کہ خدا زندگی بخش کلام میں کہ جب میں نے نگاہ کی، یوحنا کہتا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور حمد اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے، ہاللیلویہ۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سنطلت ابدالآباد رہے، آمین آمین۔ اور چاند جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ یہ ہے گلوری، یہ ہے جلال جو مسیح یسوع کا ہمیں نظر آتا ہے۔ سو مسیح یسوع جو ہے وہ جلال کے بادشاہ ہیں اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آئیں ہم اس جلالی خداوند کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، اپنے گھرانوں کے اندر قبول کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ انسان کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کو جو ہے بحال کرتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر وہ گہرے کام کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ وہ واقع ہی گلوری ہے، جلال ہے، اور جلال اس وقت زندگی کے اندر آتا ہے جب ہم ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اس جلال کے بادشاہ کو اپنی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں زبور 115 کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں خداوند کلام مقدس میں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، ہاللیلویہ۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے اور ہمیں اس کی شفقت اور سچائی کی جو ہے برکت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ خداوند جو جلال کا بادشاہ ہے وہ حقیقی طور پر ہماری زندگی کے اندر آ چکا ہے۔ اگر آج ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، اگر آج ہم اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، آج ہم اس کے جلال کی قدرت کو جان سکے ہیں، پہچان چکے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں زبور 149 اس کی 5ویں آیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، مقدس لوگ جلال پر فخر کریں اور اپنے اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، اس کی کلام کی ان سچائیوں کے لیے، کلام کی ان باتوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہیں۔ خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حمد اور تعریف اور شکر اور عزت اور جلال اسی کا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں، ہم اس کی بھیڑیں ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں اس کا شکر کرنا ہے، اور یہی کلام مقدس نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقدس لوگ، پاکیزہ لوگ جو ہے وہ خداوند پر فخر کریں، اس کے جلال پر فخر کریں، اس کی نعمتوں کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ کلام مقدس یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہم اپنے بستروں میں ہوں، چاہے ہم کہیں گھوم رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، تو ہمیں خداوند کے جلال کو، اس کی برکت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے ہمیشہ بڑھتا رہنا چاہیے۔ جب خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر بڑھے گا، آپ کی زندگی کے اندر ندیاں پانی کی جاری ہو جائیں گی۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کرے گا، خدا آپ کو نئی نئی باتیں سکھائے گا، اور پھر آپ زبور نویس کے ساتھ کہہ سکیں گے، زبور 150 خداوند کی زندگی بخش آواز ہے۔ لکھا ہے کہ تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دب بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔
और ज़ोरदार झंझलाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ़ करें और हम्द करें, तारीफ़ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदह सराई करो। हालेलुया, नाचते हुए उसकी सताइश करो और दाफ और सतार पर उसकी मदद सराई करो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुश रहता है, वो हलीमों को निजात बख्शता है और मुकद्दस लोग जो है जलाल पर फ़ख्र करें। आज हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, खुदावंद की हिदायत के मुताबिक चलने की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जलाल का बादशाह मानने की ज़रूरत है। अगर आज हम उसे अपना जलाल का बादशाह मान लेते हैं, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, उसके आइन और कवानीन के मुताबिक चलते हैं, तो हकीकी तौर पे हम खुदावंद की उस मर्ज़ी को समझ जाते हैं और जान जाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया था, इसलिए तख्लीक किया था ताकि इंसान जो है वो खुदावंद की हम्द कर सके, खुदावंद की परस्तश कर सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। जबकि हम देखते हैं कि खुदावंद के थर्ड हेवन में जहाँ खुदावंद है, वहाँ फरिश्तेगान जो हैं 24 घंटे कदूस कदूस पुकारते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को प्योरिटी देते हैं। आए हम भी अपनी अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दें, उस जलाल के बादशाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें और हम तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और खुदावंद की रास्तबाजी और ताबेदारी में चलें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।